अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में असम्बली के पहले इजलास से कबल, कौमी असम्बली के पहले इजलास से कबल अब ये सारा जो जोड़ तोड़ है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो कमेटियां हैं उनके दरमियान जो मुज़ाकरात का 5वां दौर है वो चल रहा है। इस्लामाबाद में मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पे ये जो मुलाकातें हैं वो जारी हैं और अब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, शराइत हैं, मामलात हैं हुकूमत बनाने के लिए वो तय किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बाज़ाब्ता जो पार्लिमानी इत्तेहाद है वो कर लिया है और अब जो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उसके बैनर तले पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी करेंगे। दूसरी जानिब उमर अयूब भी इस वक्त अपना जो कॉन्फिडेंस है वो शो कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। मुस्लिम लीग नून का जो कैंप है इसके जो अंदरूनी इजलास हैं उसमें बहुत से रहनुमाओं ने इस बात पर इख्तलाफ किया कि हमें हुकूमत में जाना चाहिए। जो कलीदी रहनुमा हैं उनका ये राय थी कि मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में ही बैठना चाहिए। लेकिन ये सवाल बहुत अहम है। पाकिस्तान जिसमें सियासी बेयकीनी है, मुआशी बहरान है और जो मुआशरती मामलात हैं वो भी ज़वाल पजीर हैं। ऐसे में हुकूमत कौन कबूल करेगा और जो हुकूमत कबूल करेगा तो वो कितनी मजबूत हुकूमत होगी। और इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब खां नज़र आते हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के, उनका प्लान क्या है, पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से, इस समाजी दलदल से कैसे निकालेंगे, ये वो सवाल है जो मुस्लिम लीग नून का वोटर भी पूछ रहा है, पाकिस्तान के दीगर अवाम भी पूछ रहे हैं। आज जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी है फिच, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी बेयकीनी जारी रही तो IMF से जो प्रोग्राम है अगला वो लेने में पेचीदगी शामिल होगी। साथ ही साथ वो इस बात का भी इंदिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी हालत इस वक्त ये है कि जो भी हुकूमत आएगी, खा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, उमर अयूब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं या कोई और बन जाए, मईशत की बेहतरी के लिए उसको फिल फौर जाना पड़ेगा IMF के पास। अब ये भी सवाल है कि IMF अब की बार जो शराइत देगा क्या उसका अवाम पर बोझ ज़्यादा पड़ेगा या निगरां हुकूमत ने पहले से जो शराइत मानी हैं वही सिलसिला जारी रहेगा। ये बहुत से सवालात हैं, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और उसमें ये धांधली का शोर और उससे बढ़ के सियासी बेयकीनी, ये किस तरफ लेके जा रहा है पाकिस्तान को। इरशाद साहब, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी कमेटियों की मुज़ाकरात जारी हैं, मुलाकातें जारी हैं, लेकिन सवाल ये है कि बिलावल साहब इस सारे मामले में उस तरह शरीक नज़र नहीं आ रहे हैं। आसिफ जरदारी ने जो सारी कमांड है वो अपने हाथ कर ली है। आप समझते हैं कि किसी टाइम में हम गुड कॉप बैड कॉप का मुहावरा इस्तेमाल करते थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के लिए, अब ये वही चल रहा है या वाक़तन बिलावल भुट्टो इस उसूल पे कायम है जो उन्होंने कहा कि मुझे अवाम ने मैंडेट नहीं दिया लिहाजा मैं हुकूमत में नहीं आना चाहता। मेरा ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी के वो चेयरपर्सन तो ज़रूर हैं लेकिन फ़ैसले अब भी जरदारी साहब कर रहे हैं और वो कह भी चुके हैं कि बिलावल की अभी तरबियत होनी है, बिलावल अभी मैच्योर नहीं है, तजर्बा नहीं है उसके पास, तो फ़ैसले अमलन वही होंगे और नाफिजुल अमल जो जरदारी साहब करेंगे। और जरदारी साहब उन फ़ैसलों के पाबंद हैं जो हुकूमत संभालने से पहले PDM और जनाब जरदारी साहब के या पीपल्स पार्टी के दरमियान तय हुए थे। बज़ाहिर तो हमें यही लग रहा है। अगर ये मुनक़सिम, अगर जरदारी साहब अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दें या बिलावल साहब अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दें या दरमियान नवाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दें या मरीम साहबा अपनी मर्ज़ी चलाएं, तो फिर मुनक़सिम मैंडेट जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है। और ये जो हमारे यहाँ सुनने को मिलता है कि मुस्लिम लीग नून के बाज़ लीडर कहते हैं कि जी पंजाब का इक़्तिदार ले लिया जाए और मरकज़ में अपोजिशन में बैठा जाए, तो ये फ़ैसला उन्होंने नहीं करना। पंजाब का इक़्तिदार मशरूत है मरकज़ के इक़्तिदार के साथ और मरकज़ का इक़्तिदार मशरूत है पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के साथ और पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत मशरूत है मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की सूरत में। और जरदारी साहब को सदारत इस तरह नहीं मिल सकती या कौमी असम्बली की स्पीकरशिप इस तरह नहीं मिल सकती कि हम बैठेंगे अपोजिशन में, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे और ये ओहदे ले उड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये होगा नहीं।
تو اس لیے یہ سارا کچھ جو باقی جو بیانات ہیں جو ایک ہمیں پکچر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اب ہماری سادگی یا سادہ لوہی ہوگی کہ ہم اس کو سچ ماننا شروع کر دیں۔ جی صحیح ہے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل، جی پی ٹی آئی کے اب لوگ ظاہر ہے سنی اتحاد کونسل کے بینر تلے ہوں گے۔ یہ ارشاد صاحب کیونکہ ایم ڈبلیو ایم کا جب نام سامنے آیا تھا تو اس پہ جو پی ٹی آئی کے ریلیشنز یا پاکستان کے جو ریلیشنز دیگر ممالک کے ساتھ، اس پہ بھی ایک مختلف رائے پائی جاتی تھی، اور پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس کو ری وزٹ کریں گے۔ اب ری وزٹ کیا، سنی اتحاد کونسل انہوں نے کر لیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے یا کوئی آپشن تھا ہی؟ دیکھیں، مجلس وحدت المسلمین اتحادی ہے پی ٹی آئی کی، اب بھی وہ اس اتحاد کا حصہ ہے، لیکن ایشو تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو اس کو وہ سیٹیں نہیں مل سکتی جو حصہ بقدر جثہ اس کا حق بنتا ہے۔ مخصوص سیٹیں، اقلیتوں کی سیٹیں، خواتین کی سیٹیں، ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں۔ تو اب ان کی مجبوری تھی کہ وہ ایک تو رؤف حسن صاحب جو ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے حماقت کی، ایک وہ نظریاتی گروپ جو پی ٹی آئی نظریاتی ہے اس کے ساتھ، ہاں بیٹسمین، وہ مطلب ہے ایک آدمی آپ سے کئی سال پہلے اختلاف کر کے بیٹھا ہوا ہے، الگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ اس سے اتحاد، میرے خیال اختر ڈار نام ہے ان کا صاحب، ہاں اختر اقبال ڈار صاحب جو ہیں وہ، خیر اب اس کے بعد وحدت المسلمین کا بین الاقوامی دیکھیں، یہ تو ہمارے مجلس وحدت المسلمین سے پہلے جو ان کی پیش رو جماعت تھی اس کے ساتھ زرداری صاحب بھی اتحاد کرتے رہے ہیں، اور جناب شہباز شریف صاحب، نواز شریف پنجاب حکومت میں، مرکزی حکومت میں شریک رہے ہیں، تو یہ مسئلہ کوئی بین الاقوامی سطح پر کبھی نہیں اٹھا۔ ایشو تھا یہاں جو پی ٹی آئی کے لوگ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں اور ان کے تعلق بعض ایسے علاقوں سے ہے جہاں کچھ مسائل ہیں مسلکی، جی، تو ان کی ریزرویشن تھی کہ جی آپ ہمیں یہاں جانے پر مجبور نہ کریں، اس پارٹی میں جانے پر مجبور نہ کریں۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا۔ سنی اتحاد کونسل تو بڑے عرصے سے صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ پی ٹی آئی کی حمایت سے جیتے ہیں، اور راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے کو انہوں نے ہرایا ہے۔ اگر راجہ صاحب خود ہوتے تو شاید وہ ہارتے ان سے، اگرچہ راجہ صاحب کا خیال تھا کہ ہماری تو سیٹیں بہت مضبوط سیٹیں ہیں اور یہاں تو کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ میرے خیال 7 سیٹیں تھیں یا 8 سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کے فیصل آباد سے، غالباً اب بڑھ گئی ہیں، 1 یا 2 سیٹیں بڑھی ہیں۔ میرا ایک سوال اور بھی ہے، سنی اتحاد کونسل ہی ان کو اس لیے موضوع فیصلہ تھا اور پہلے کرنا چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے آپ کے ساتھ اتحاد میں ہیں، اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ آپ کے ٹکٹ پر اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، ایک اور تو یہ بھی ہیں، مطلب مجلس وحدت المسلمین نے بھی ساتھ دیا ہے۔ جی ایگزیکٹلی دیا، بالکل دیا۔ جو پی پی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اس سے متعلق جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے، انہوں نے کہا کہ جب تک 2 لوگ موجود ہیں اس میں تو اس وقت تک ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ایک پرویز خٹک صاحب کا نام انہوں نے لیا، آلدو وہ ریزائن کر چکے ہیں پرویز خٹک صاحب، اور دوسرا انہوں نے محمود خان صاحب کا نام لیا ہے۔ دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ کشن موجود ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پرسوں جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو جو باخبر لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی، غالباً اسد قیصر صاحب اور 1-2 لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم سنی اتحاد کونسل یا وحدت المسلمین یا کسی اور پارٹی میں جائیں تو ایک ایسی جماعت جو ہمارا اس میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور پارلیمنٹرین کے اضافہ ہے اور ہمارے ہی سابقہ ساتھی ہیں، تو اسی اتحاد کے لیے جناب پرویز خٹک صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیں، جی، اور وہ مستعفی ہو گئے پارٹی کی سربراہی سے بھی، بنیادی رکنیت بھی چھوڑ دی، یعنی پی ٹی آئی میں واپس آنے کے لیے، یہ چل چکے نا، واپس آنے کے لیے نہیں، اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور پی ٹی آئی کا اتحاد یقینی بن سکے یا اس کے لیے سازگار راہ ہموار ہو،
تو محمود خان نے کہا کہ جی آپ الگ ہو جائیں، وہ الگ ہو گئے۔ محمود خان نے اس الیکشن کے دوران اگرچہ بغاوت کی تھی، ادھر گئے تھے، عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ میں ان کا ساتھ رہا ہوں تو یہ نمک حرامی ہوگی کہ میں ان کے خلاف بات کروں۔ لیکن خان صاحب نے میرے خیال اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، معیشت کی ہم بات کر رہے تھے، سیاسی عدم استحکام اور معاشی استحکام، یا معاشی استحکام اور سیاسی استحکام، یہ کتنے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ فچ کی آج رپورٹ بھی آئی ہے۔ پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فچ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام اگر ہوا تو IMF کا پروگرام بھی پیچیدہ ہو جائے گا، پاکستان کو باہر سے ابھی اور مزید ڈالرز بھی چاہیے۔ کیا ہے کنیکشن بٹوین، اور اس موجودہ ماحول میں یہ سیاسی عدم استحکام ختم یا کم کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، جس سمت میں پاکستان جا رہا ہے، ایک مجھے جو ذاتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، PTI پیپلز پارٹی کی اور PMLN۔ اب بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ حکومت جو ہے وہ سیاسی استحکام پاکستان میں نہ لا سکے۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ ان کے اپنے سیاسی مفاد اتنے گہرے ہوں گے، ایک جماعت کے پاس سندھ کا صوبہ ہوگا، دوسری جماعت کے پاس پنجاب کا صوبہ ہوگا، ان کے سیاسی مفاد میں ہوگا کہ اس حکومت کو چلایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح بھی کسی قیمت پر بھی سیاسی استحکام ملک میں لایا جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے جو معیشت اور سیاست کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو آئی ایم بینگ آپٹمسٹک ایٹ دس اسٹیج کہ اگلے چند دنوں کے اندر ہمیں کچھ اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، جس میں ایک مخلوط حکومت پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی سامنے آئے گی۔ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی شاید چاہ رہی ہے کہ اختیار اس کو مل جائیں لیکن اس کی ذمہ داری کوئی نہ ہو۔ اب PMLN والوں نے اس بات سے تو صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ تو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کو اختیار بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان اختیارات کے نتیجے میں دونوں پارٹیز کو ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں، یہ جو فچ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شاید IMF جو ہے وہ بھی سیاسی استحکام کا انتظار کر رہا ہے اور وہ بھی یہ چاہے گا، تو کیا ہمارے اندر کے جو معاملات ہیں، حکومت سازی ہے، مخلوط حکومت ہے، کمزور حکومت ہے، مضبوط حکومت ہے، اس کا لینا دینا کوئی IMF سے ہے؟ کیا اگر یہ جماعتیں مل بیٹھتی ہیں اور استحکام نہیں بھی آتا تو کیا پھر ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، قرضے نہیں ملیں گے اور ان کی شرائط مزید بڑھ جائیں گی؟ دیکھیے، ایک جو ایگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ کی، وہ بنگلہ دیش کی ہے۔ جی، بنگلہ دیش میں جب الیکشن ہونے چلا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی، یورپین یونین کی طرف سے بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں، اور یہ ہمیشہ آتی ہیں جب بھی کوئی ترقی پذیر ملک میں کوئی الیکشن ہونے جاتا ہے۔ تو ایک تو کہا جاتا ہے کہ جو جمہوری اصول ہیں ان کی پابندی ضرور کی جائے ان الیکشنز کے دوران، اور دوسرا ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ اب بنگلہ دیش سے جب الیکشن ہونے چلے تو وہاں پہ بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں تو ون پارٹی رول رہا، وہاں جو اپوزیشن ہے اس نے مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کا۔ الیکشن کے بعد کی سٹیٹمنٹس تقریباً آپ سوچیے کہ 180 ڈگری بدل گئیں۔ الیکشنز کے بعد پھر چاہے امریکہ ہو یا یورپین یونین ہو، وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ایک تو خود مختاری کا، ہر ملک کی خود مختاری کو رسپیکٹ کرنا ہے، اور دوسرا جس کو وہ کہتے ہیں ڈی فیکٹو ریکگنیشن۔ یہ امریکہ میں بھی بڑی پاپولر ہے کہ اب الیکشن ہو گئے ہیں، حکومت بن گئی ہے۔ ابھی میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس حکومت کو ریکگنائز کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بچتا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہی سچویشن پاکستان کے اوپر لاگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت بن جائے گی تو پھر جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ڈی فیکٹو ریکگنیشن پہ آ جائیں گی کہ حقیقتاً
ایک حکومت بن گئی ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ جو بعض حلقے کہہ رہے ہیں یا فچ رپورٹ سے تاثر ملتا ہے کہ پھر شرائط کوئی سخت نہیں ہوگی IMF کی، ہمیں پچھلی سابقہ شرائط پر ہی قرضہ ملے گا، نیا پروگرام ملے گا۔ دیکھیے، نیا پروگرام جو ہم لینے چلے ہیں یا کوشش کریں گے وہ پہلے والے پروگرام سے کہیں بڑا ہوگا۔ اگلے کوئی 10 مہینوں کی جو پاکستان کی پیمنٹس ہیں جی وہ کوئی 21-22 ارب ڈالر کی پیمنٹس ہیں۔ جی، تو یہ توقع رکھنا کہ کنڈیشنلٹیز جو ہیں، شرائط جو ہیں وہ آسان ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ توقع بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ کنڈیشنلٹیز پہلے سے زیادہ سخت ہوں گی اور حکومت کو جو ہے وہ ان پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت اگر بنتی ہے تو یہ استحکام آ جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب شرائط سخت ہوں گی تو اس کا برڈن عوام پہ پڑنا ہے اور عوام کا سینٹیمنٹ اور زیادہ خراب ہونا ہے حکومت کے خلاف۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اب دھاندلی کا شور ہے، دھاندلی سے متعلق بات ہو رہی ہے، PTI اس پہ احتجاج بھی کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں 2 جماعتیں تو مل گئیں، لیکن تیسری جماعت باہر پارلیمنٹ کے اگر احتجاج کرتی ہے، دھرنے دیتی ہے، تو پھر اس کے اثرات معیشت پہ کیا ہونے ہیں؟ کیا ہم آگے کو جائیں گے یا ہم پھر پیچھے کو جا رہے ہوں؟ اور کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ملکی معیشت کی خاطر، ملکی وقار کی خاطر یہ دھاندلی کا شور ختم کر کے اب آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے، حقیقتاً تو یہ ہو رہا ہے کہ PTI نے اپنا ایک امیدوار وزارت عظمیٰ کے لیے بھی نامزد کر دیا ہے، عمر ایوب صاحب کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کے ریزلٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ جی، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، جس کا مطلب دوبارہ سے یہی نکلتا ہے کہ وہ الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ جی، دیکھیے، دھاندلی کا جو شور ہے، جو خبر ہے، اس کی اپنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیلف لائف ہے۔ جب تک ایک کوئی اس سے بڑی خبر نہیں مل جائے گی، جب تک حکومت سازی نہیں شروع ہو جائے گی، اس وقت تک تو شاید میڈیا کے پاس کوئی اور خبر نہ ہو بیچنے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہی دنوں میں جب حکومت سازی شروع ہو جائے گی، جب وزراء کے نام آنا شروع ہو جائیں گے، جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن شروع ہو جائیں گے، وزیر اعظم کے الیکشن شروع ہو جائیں گے، تو یہ دھاندلی والی جو خبر ہے اس کی شیلف لائف ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان جس جگہ موجود ہے معاشی اعتبار سے، آپ نے بتایا کہ 21-22 ارب ڈالر ہمیں مزید کرنے ہیں جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ پاکستان جو مزید اس کو کتنے سرمایہ چاہیے ہوگا کہ کم از کم جو زندگی بحال ہو سکے؟ شرح سود ابھی 22% ہے، آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، کاروبار چلانے کے لیے آنے والی حکومت کو فوراً کیا کرنا پڑے گا، اور کب تک یہ ڈیپینڈنس رہے گی IMF کی یہ شرائط مانتے جائیں اور بوجھ بڑھاتے جائیں؟ دیکھیے، اگر IMF اور پاکستان کے معاہدے کو غور سے پڑھا جائے، دیکھا جائے، اس میں کہیں IMF حکومت پاکستان کے اوپر یہ شرط نہیں لگاتا کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیں یا آپ گیس کی قیمت بڑھا دیں۔ جو بنیادی شرط لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجلی کے شعبے کے اندر جو نقصانات ہیں، جو پچھلے سال حکومت نے ہمیں بتایا 580 ارب روپے کے ہیں، ان نقصانات کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح گیس کے شعبے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو چوری ہو رہی ہے، جو نقصانات ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اب یہ حکومت پاکستان کے پاس یہ چوائس بچتی ہے کہ ان نقصانات کو ختم کرنے کے لیے چوری دور کرنی ہے یا آپ نے ٹیرف بڑھا دینا ہے۔ اب پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں آئی جا رہی ہیں اور ان کا فارمولا یہ ہے کہ چوری تو ختم کر نہیں سکتے تو ٹیرف بڑھا دیا جائے، لیکن اس ٹیرف بڑھانے کے نتیجے میں پرابلم کا حل نہیں نکلتا۔ اب وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ آپ ایک ہی تجربے کو اگر دہراتے چلے جائیں اور اس توقع سے بیٹھیں کہ کوئی نتیجہ فرق نکلے گا، تو آئنسٹائن کہتا تھا کہ وہ بے وقوفی کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ تو اب جو نئی حکومت آئے گی، اگر وہ سیکھ پائے کہ صرف ٹیرف بڑھانے سے پرابلم کا حل نہیں ہے، چوری کو روکنا پڑے گا، بجلی کے شعبے کے اندر اصلاحات لانی ہوں گی، گیس کے شعبے کے اندر اصلاحات لانی ہوگی، اصلاحات کے بغیر جو ہے وہ معیشت آگے نہیں بڑھے۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ جو ڈیفالٹ کا ایک خدشہ پاکستان پہ رہا، کیا اب بھی یہ موجود ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اسٹیٹ بینک جو ہمیں فگر دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ریمیننگ 10 منتھس جو سال کے رہ گئے ہیں اس میں تقریباً 21 سے 22 ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی۔
ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو فرق ہے، ہماری ریمیٹنسز جو آ جاتی ہیں ان کو بھی ہم اگر ایکسپورٹ میں جمع کرتے ہیں تو اس میں یہ خسارہ ابھی بھی بچتا ہے، اور خسارے کو بچانے کے لیے ہمیں IMF کے پیکج میں جانا، اور اس پیکج میں جانے کے نتیجے میں جو ہمارے دروازے کھلتے ہیں ٹورڈ ملٹی لیٹرل، ورلڈ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور پھر بائی لیٹرل لینڈرز، ان سب کو اکٹھا کیے بغیر معیشت آگے نہیں بڑھتی اور ہمارا جو ڈالر کا خسارہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ نئی حکومت کو ایز پرائیورٹی نمبر 1 کرنے ہیں. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عباسی صاحب، الیکشن ہو گئے، سوال یہ ہے کہ کیا اب سیاسی استحکام آ جائے گا؟ سیاسی استحکام فیصل صاحب کیسے آئے گا؟ یہ پاکستان کا پہلا الیکشن ہے. ہم ہر الیکشن میں ایک نئی انوکھی چیز دیکھتے ہیں. جی، یہ پہلا الیکشن ہے کہ کوئی جماعت بھی قبول نہیں کر رہی. ہر جماعت اپنی جگہ پہ پریشان ہے اور ناراض ہے. صحیح. اور جو ووٹس ہیں وہ ایک بہت ہی ویک کولیشن کی طرف معاملے کو لے جائیں گی. تو کیا وہ کولیشن چل پائے گی؟ کیا وہ موجودہ جو ملک کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی ابھی تک تو کولیشن میں شامل نہیں ہو رہے. کہہ رہے ہیں ہم سپورٹ کر دیں گے. تو کیا وہ سپورٹ کر کے تحریری بینچز سے بیٹھیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو یہ تو پھر ڈیلی ویجز والی حکومت بن جائے گی جو ہر روز محتاج ہوگی پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی. بڑی عجیب سے معاملات پیدا ہو گئے. اور آپ یقین کریں آج جو پاکستان کے حالات ہیں، آپ کسی جماعت کو ساری پاکستان کی سیٹیں دینے کچھ نہیں کر پائے گی. آج صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جیسے بھی الیکشن ہوئے لولے لنگڑے اس پر جو سوالات ہیں ان کو دور کریں، اور جو لوگ اسمبلی کے اندر ہیں بیٹھ کر ایک نیشنل یا جو بھی اس کو کہتے ہیں کولیشن گورنمنٹ بنا لیں اور اس کو ایک ایجنڈا تیار کریں اور اس پہ امپلیمنٹ کریں. اچھا، جماعت کے بس کی، اکیلی جماعت کی 2-4 جماعتوں کے بس کی بات نہیں ہے. جی عباس صاحب، آج نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے یہ کہا کہ عوام نے منقسم مینڈیٹ دیا ہے، سپلٹ مینڈیٹ دیا ہے اور ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں. یہ سپلٹ مینڈیٹ عوام نے دیا ہے یا سپلٹ مینڈیٹ ہو گیا ہے؟ سر یہ فارم 47 نے دیا ہے سپلٹ مینڈیٹ. اچھا، یہ سارا قصور جو ہے فارم 47 کا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے اگر جب آپ فارم 47 45 سے پہلے بنا لیں گے تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اچھا عباس صاحب، آپ کے پہلے آپ کے سامنے کمشنر پنڈی نے کہا ہے، جی جو کمشنر پنڈی نے کہا ہے ایک آدمی اتنے بڑے افسر نے اقبال جرم کر لیا ہے، اس کو آپ پروسیکیوٹ تو کریں، جی اس کو سزا تو دیں. صحیح. ہم اسے آج پوچھنے کے قابل نہیں ہیں. ایسی باتیں الیکشن کو مزید شک و شبے سے گزارتی ہیں. اب عباس صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرا پرانا دوست ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ایک اور نے فرمایا کہ راجہ ریاض صاحب نے کہ اس نے تو پہلے کہ یہ بیان دیا ہے، تو اس کے بیان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ سر بالکل پتہ کریں نا. دیکھیں وہ تو آج اس کو آپ نے پروسیکیوٹ بھی نہیں کرنا، اس نے اقبال جرم کر لی، آپ نے صرف سزا دینی ہے اس کو. ٹھیک. یہ تو آپ کی زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی. اگر ہے یا وہ اچانک رات کو پاگل ہو گیا ہے. یہاں پر 2 سال وہ موجود تھے پنڈی میں، میں نے تو ان کو پاگل ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ہو سکتا ہے آخری دن ہو گئے ہوں. لیکن جو بھی ہے ان کو سزا دیں. صحیح. تم نے وہ کہہ رہا ہے میں نے 13 سیٹیں پنڈی ڈویژن کی، قومی کی اور صوبائی سیٹیں میں نے ساری ان کے رزلٹ بدلے. اس سے اب کو پوچھنے والا نہیں ہے ملک میں. ویسے اب کمیٹی تو ایک بن گئی ہے جو اعلیٰ سطحی وہ انکوائری کر رہی ہے ان سے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اب سر یہ کمیٹی کا، یہ انکوائری کا کام نہیں ہے. جی یہ انکوائری کا کام نہیں ہے فیصل صاحب. یہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نے آئین توڑا ہے، میں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس کو اب سزا نہیں دیں گے. مان رہا ہے
آپ کو کوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مان رہا ہے, آپ اس کو عدالت میں کھڑا کریں اور سزا دیں. صحیح ہے. اچھا, آپ نے الیکشن سے پہلے ہی یہی کہا کہ جی الیکشن کی وجہ سے استحکام نہیں آئے گا, اور آپ نے خود اسی لیے الیکشن میں حصہ نہیں لیا کہ جی معاملات خراب ہوں گے. تو آپ اسی طرح کے معاملات کو فورسی کر رہے تھے, اس بنیاد پر آپ الیکشن سے الگ رہے؟ آپ سمجھتے تھے کہ واقعی معاملات خراب کیے جا رہے ہیں یا خراب ہو جائیں گے؟ دیکھیے, میں امجد نجومی نہیں ہوں, لیکن جو حالات ہیں وہ سارے نظر آ رہے تھے کہ کہاں پر ہم جا رہے ہیں. جی, جس قسم کی سیاست ہو رہی تھی, جس طرح الیکشن کا ماحول بنا ہوا تھا, جو کچھ ہو رہا تھا, یہ سارا ہر شخص کو نظر آتا تھا. لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ کم از کم میری سوچ سے بہت زیادہ ہوا ہے. مجھے نہیں توقع تھی کہ اس قسم کے الیکشنز ہوں گے, ایسے رزلٹس آئیں گے اور ایسے الیکشن ہوں گے جو کوئی جماعت قبول نہیں کرے گی, یا جمود کرنے کے قابل, یا ان کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہوگی. صحیح ہے. بہت ہی آج عجیب قسم کے حالات سے پاکستان ہمکنار ہو گیا, اور آج کوئی جماعت حکومت بنانا بھی نہیں چاہتی اور نہ اسے بنے گی. اچھا عباس صاحب, جب میاں نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو توقع یہ تھی کہ وہ ایک تجربہ ہے ان کے پاس سیاست کا بھی, حکمرانی کا بھی, وہ آئیں گے, ایک ہلچل پیدا ہوگی, مسلم لیگ نون وکٹری سٹینڈ پر کھڑی ہوگی. لیکن اس کی پرفارمنس, اس کے باوجود کہ جو مخالف تھا وہ جیل میں پڑا تھا, انتخابی نشان لے لیا تھا, تو مسلم لیگ کی اتنی بری پرفارمنس کی آپ کو توقع تھی, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ میاں صاحب کا کرشمہ نہیں چل سکا, کیا بنیادی خامیاں تھی آپ کی سابقہ جماعت میں جس کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پہ آئی؟ دیکھیے, خامیاں نہیں تھی, ایک جو بیانیہ تھا, بیانیہ نہیں تھا. بنیادی بات یہ تھی پرفارمنس نہیں رہی تھی. جو ایک پرفارمنس کا دعویٰ تھا وہ 16 مہینے کی شہباز صاحب کی حکومت نے ختم کر دیا, تو کچھ بھی نہیں تھا عوام کے پاس جانے کے لیے. تو میاں صاحب نے شاید بہتر فیصلہ کیا کہ خود نہیں آئے, کیونکہ یہ حکومت چلانا بہت مشکل ہے, اور ان کا وہاں پر ہونا شاید ان کے لیے بھی اچھا نہ ہوتا, نہ جماعت کے لیے ہوتا. اور میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آج مسلم لیگ نون نے ایک جماعت کے طور پہ زندہ رہنا ہے, اقتدار سے دور رہے. اچھا, صحیح ہے. پنجاب کا اقتدار بھی نہ لے, مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ بھی نہ بنے. میں کسی شخص کے بارے میں نہیں کہتا, میں اقتدار سے دور رہیں. اچھا, خواہ وہ صوبے کو ہو یا وفاق کو ہو, آپ جس اقتدار پہ یہ شک اور شبہ پیدا ہو جائے, جس کے عوامی مینڈیٹ پہ شک اور شبہ پیدا ہو جائے, اسے دور رہنا چاہیے. صحیح ہے. یہ بتائیں بھائی صاحب, 9 اپریل 2022 کو کہاں پر کھڑی تھی اور 7 فروری 8 فروری کو کہاں پر کھڑی ہے, یہ مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکری ہے. صحیح. اچھا, یہ بتائیے کہ جو 9 اپریل کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس سے پہلے جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی, مولانا فضل الرحمان اب بہت سے راز افشا کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, اور مولانا کو بصورت مجبوری تحریک عدم اعتماد میں شامل ہونا پڑا, کیونکہ آپ پی ڈی ایم کے سیکریٹری جنرل تھے, اور یہ جن میٹنگز کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ہوئیں؟ نہیں, میں کسی ایسی میٹنگ میں شامل نہیں تھا, نہ مجھے علم ہے. میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ جو 10 اپریل کو حکومت بنی تھی, عدم اعتماد ہوا تھا, وہ ایک آئینی حق تھا. اور یہ بھی اس کے بعد عمران خان صاحب, جنرل باجوہ صاحب دونوں کہہ چکے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا, وہ نمبرز انہوں نے پورے کر کے دیے تھے. یعنی عمران خان, یہ طے شدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اقتدار میں رہنے کے لیے اکثریت نہیں تھی. اگر کوئی جنرل باجوہ یا کسی اور سے میٹنگ ہوئی ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن وہ کیا اثر انداز ہو سکتے تھے جہاں پر پہلے ہی اکثریت عمران خان صاحب کھو چکے تھے. اور یہاں تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اکثر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس میں کسی پی ٹی آئی کے آدمی نے حصہ نہیں لیا تھا. دوسری جماعتیں جو علیحدہ ہوئی تھیں انہوں نے لیا تھا. اس کے علاوہ اگر مولانا صاحب کچھ اور بات, انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ وہ جانتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کا کوئی اثر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ تھا. نہیں عباس صاحب, آپ بھی اس سے پہلے, عدم اعتماد سے پہلے یہ کہتے تھے, جب مطالبہ ہوتا تھا زرداری صاحب کی طرف سے, تو آپ کہتے کہ جی عدم اعتماد لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کی
آشیرواد کے بغیر جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے نہیں لائی جا سکتی. تو اس سے تو مولانا کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ وہ پیچھے ہٹے یا آپ کے ساتھ ہوئے تو تبھی عدم اعتماد کی تحریک آئی. جی دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہا ہے میں نے کہ عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے ہمارے ملک میں وہ اسٹیبلشنگ بغیر کرنا مشکل ہوتا ہے یا ناممکن سمجھیں. تو وہ سپورٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک سپورٹ روکنے والی ہوتی ہے. جو اعتماد کے ووٹ میں ہوا کہ عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے نمبرز پورے کر کے دیے، تو 10 اپریل کو ان کا قصور یہی ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو بچا نہیں سکے. اس کو آپ آئینی غیر آئینی کہہ سکتے ہیں ایسی بات کو، لیکن یہ تو آئینی عمل ہے کہ انہوں نے انٹرفیئر نہیں کیا تو حکومت چلی گئی. اچھا بھائی صاحب، بڑی یہ جو پرائم منسٹر آپ بھی رہے ہیں، اس سارے معاملے کو مشروط کیا گیا سائفر سے، اور پھر اس کے بعد ایک لہر نکلی کیا ہم کوئی غلام ہیں، اور وہ سارا نیریٹو بنایا. واٹس ایور الیکشن ڈے پہ وہ نیریٹو اور وہ ساری تقریریں انہوں نے پی ٹی آئی کو پے بیک بھی کیا، ووٹ ان کو پڑے ہیں. آپ کوئی لنک سمجھتے ہیں اس تحریک عدم اعتماد کا کسی سازش کے ساتھ؟ نہیں کہ میں کوئی ایسا لنک نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں سمجھتا ہوں. سائفر کا کوئی تعلق نہیں تھا. سائفر دن میں سینکڑوں آتے ہیں، جو اہم سمجھے جاتے ہیں وہ پرائم منسٹر کو بھیجے جاتے ہیں، اور جو کم از کم میں نے دیکھے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں. وہ انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے بھی موجود ہوتی ہے، کچھ ایلیبریٹ ہو جاتی ہے سائفر کے ذریعے کبھی کبھی، تو صرف اہم نوعیت کے بھیجے جاتے ہیں. کم از کم میری نالج جو ہے یہ سائفر فارن آفس نے پرائم منسٹر کو نہیں بھیجا تھا. یہ وہاں سے کہا گیا کہ ہمیں یہ والا سائفر بھیجیں، اور پھر اس کو استعمال کیا گیا اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ ہمیں ہر چیز میں سازش ڈھونڈتے ہیں. ہمیں اپنے ملک کا خیال کریں. ہمارے دشمنوں کو یہاں کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہم خود کر رہے ہیں اس سے اجتناب کریں تو بہتر ہوگا. صحیح ہے. اچھا عباس صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ الیکشن کے بعد حکومت اب بنتی ہے، ظاہر بات ہے نقطہ نظر یہ ہے جس طرح 10 اپریل کو تھا کہ جی ہم ملک بچانے کے لیے ضرورت ہے ہماری حکومت سازی اور حکومت کو برقرار رکھنا. اب بھی مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے، برملا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نہ حکومت بنائیں اور وہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو یہ ملک تو ایک قیاس کا، انارکی کا شکار ہو جائے گا اور نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. تو سیاسی جماعتیں قربانی دے کے الیکشن حکومت سازی کر رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار سے دور رہیں. اقتدار سے دور رہنے کا مطلب ہے کہ ملک کو چھوڑ دیں حالات کے رحم و کرم پر. یہ تو پہلے جو قربانی دی تھی اس کے اثرات کیا ہوئے تھے؟ آج جس قربانی کی بات کر رہے ہیں یہ قربانی ایک متنازع الیکشن کی صورت میں آئے گی. تو آج ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک سارے جو اندر بیٹھے ہیں آج اس ملک کے سیاستدان لیڈرشپ کا ثبوت دیں، اکٹھے بیٹھیں. ٹھیک ہے. شاد صاحب آپ بات کر رہے تھے. اچھا عباس صاحب، آپ مسلسل یہ الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگوں کو مل بیٹھ کر بیٹھنا چاہیے، کوئی فارمولہ طے کرنا چاہیے. ایک قداور سیاسی شخصیت کے طور پر، ملک کے سابق وزیر اعظم کے طور پر یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، باقی سیاسی جماعتوں کو اور باقی غیر سیاسی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ایک میز پر بٹھانے کے لیے کوشش کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ پہل کریں. دیکھیں، میں ایک عام آدمی ہوں جسے الیکشن بھی نہیں لڑا. جی، آج اس ملک کے یہ بڑے لیڈر ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، اس ملک کے فوج کے سربراہ ہیں، چیف جسٹس ہیں. ان کو ملک کے حالات کا علم نہیں ہے. ان کو یہاں پر حل نظر آتا ہے اس اسمبلی سے. یہ سب وہی لوگ ہیں جو آج سے 6 مہینے پہلے بھی حکومت کر رہے تھے. آج کون سی انہوں نے 6 مہینے میں ایسی تربیت حاصل کی ہے کہ آ کر ملک کے حالات حل کرنا شروع کر دیں گے، حالات بہتر کرنا شروع کر دیں گے، معاملات کو حل کر لیں گے؟ اس لیے اور کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. آج ملک بے پناہ مشکل میں ہے. جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اپنی سیاست ایک طرف رکھ دیں، ان کرسیوں کو ایک طرف رکھ دیں، ملک کے بارے میں سوچیں اور
بیٹھیں اور آگے کا راستے کا نہیں بھائی صاحب سوال جو ہے جو ارشاد صاحب بات کر رہے تھے نہیں کر سکیں آج بیٹھ جائیں. بھائی صاحب جو ارشاد صاحب بات کر رہے تھے آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. اب عام لوگ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا ان کے پاس یہ عہدہ رہا ہے. دوسرا آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, صاحب ثروت بھی ہیں, سارے معاملات ہیں. تو ایک انیشیٹو ری امیجننگ پاکستان کا بھی آپ کا تھا, اس کا بھی مطلب یہی تھا کہ آپ اپنی تھاٹس کو ریوزٹ کریں. تو آپ انیشیٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ چونکہ الیکشن نہیں لڑے, آپ کی اب سیاسی وابستگی نہیں ہے, تو ایک غیر جانبدار شہری کے طور پر بااثر شخص کے طور پر یہ کام کر سکتے ہیں, شاید آپ کی سنی جائے. دیکھیں یہاں پر کم از کم 6 وزیر اعظم اور بھی زندہ ہیں آج پاکستان کے اندر. بہرحال آپ کی بات میں وزن ہے, میں اس پہ کوشش کرتا ہوں, میں مشورہ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں جو میں کر سکوں. اگر میں کر سکوں تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی. لیکن آج اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا. کسی کے پاس نہ عوام کا مینڈیٹ ہے, نہ صلاحیت ہے, اور نہ ہی معاملات کی سمجھ ہے کہ ان کو حل کر سکے. اگر حکومت بن جاتی ہے مخلوط, اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پہلا کام کیا کریں؟ یہ کام جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو وہ کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کہیں کہ جی آج ماضی میں جو ہوا سو ہوا, آج ایک نیا آغاز کرتے ہیں؟ جی بالکل یہ کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں اس وقت, لیکن اس میں پھر جس آدمی کو باہر رکھیں گے عمران خان صاحب شامل نہیں ہوں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس معاملے سے باہر ہو کے کہیں گے یہ تو سارے ایک متنازع الیکشن کی صورت میں آئے ہیں, اب مینڈیٹ تو میرا ہے. اس لیے یہ آج ذرا ان معاملات کو ایک طرف کر کے اس معاملے کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. پرائم منسٹر بننے سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا. اچھا یہ کرسیاں چھوڑ دیں, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں جی, ان کرسیوں میں آج جو مورل اتھارٹی تھی وہ نہیں رہی. یہ کرسیاں نہیں کچھ کر سکیں گی, یہ کچھ نہیں دے سکیں گی. اچھا یہ جو نواز شریف صاحب پیچھے ہٹے ہیں وزارت عظمیٰ کے منصب سے, انہوں نے یہ رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹے ہیں, پارٹی نے فیصلہ کیا یا کہیں اور سے دباؤ تھا ان پر؟ نہیں, یہ ان کا اپنا ہی فیصلہ ہے. میرا نہیں خیال وہ اس معاملے کو دباؤ قبول کریں گے. اور جو میں نے ابھی ذکر کیا بات, وہ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, یہی باتیں ہیں. ان سب باتوں کو مجھ سے اور آپ ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں. اچھا, جنہوں نے فیصلہ کیا میرا خیال ہے ان کی ذات کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی درست فیصلہ تھا. اور آج بھی مسلم لیگ نون کا مستقبل اسی میں ہے کہ اقتدار سے دور رہے. نہیں لیکن اگر وہ اپنی ذات کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں تو اپنی جماعت کے لیے تو یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. جماعت کو دور رکھے تو تب بھی ان کو فائدہ ہے نا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کو اسے دور رکھیں تو بہتر ہے. جماعت براہ راست اقتدار میں نہ آئی. آج جماعت جو ہے وہ ملک کے مسائل کا حل کا ذریعہ بنے. آپ اس میں فریق مت بنے. آپ اگر آج وزارت عظمیٰ لیں گے, وزارتیں لیں گے صوبوں میں, تو آپ کا وہ بات وہ نہیں رہے گی جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب, پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا اتحاد, خیر یہ پچھلے 16 ماہ کی حکومت کے بعد تو ہم نے دیکھا, 2013 میں بھی 2008 میں بھی غالباً آپ شروع میں شریک تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے اور اس پہ بارگین اور معاملات یہ پھر سے چلیں گے اور نقصان الٹیمیٹ بوجھ آپ کی جماعت کے گلے میں ہی آنا ہے؟ دیکھیں یہ وہ پرانی بات تو گزر گئی نا. پھر آپ 16 مہینے اکٹھے رہے, لیکن جب اقتدار سے علیحدہ ہوئے تو ایک خلیج جو تھا اس کو وسیع کرنا شروع کر دیا. زیادہ اس میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا. انہوں نے ہر قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے. تو اب وہ ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ بن گیا ہے وہ کیسے آپ اس کو برج کریں گے, کیسے اس کو دور کریں گے؟ اور یہ طریقہ کہ ہم پرائم منسٹر کو سپورٹ کر دیں گے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, تو یہ تو بڑی عجیب سا معاملہ ہے. پھر آپ ٹرائنی بینچز پر ہوں گے یا اپوزیشن میں ہوں گے, اس کا فیصلہ بھی ابھی کرنا پڑے گا. اب صاحب یہ جس طرح کی حکومت بن رہی ہے اور جس طرح کی اپوزیشن ہوگی جو نظر آ رہی ہے, تو یہ حکومت کتنا عرصہ آسانی سے چل پائے گی؟ ایک سیاسی تجزیہ آپ کا. دیکھیں عرصہ چلنے کی بات نہیں ہے. 5 سال بھی آپ پورے کر سکتے ہیں اور آپ کے 5 دن بھی ملک پہ بھاری ہو سکتے ہیں.
اور یہاں پر اپوزیشن اسمبلی کے اندر نہیں ہوگی, یہاں پر اپوزیشن عوام کی ہوگی. اچھا, اس بات کا احساس سب کو ہونا چاہیے. عوام اپوزیشن ہوگی اس لیے کہ اس کے مینڈیٹ کو ریسپیکٹ نہیں کیا جا رہا, یا جو مہنگائی اور بے روزگاری اور مسائل ہوں گے اس کی وجہ سے عوام اپوزیشن میں ہوں گے؟ جی یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اچھا, ان کے اپنے معاملات بھی, الیکشن میں جو کچھ ہوا, یہ سب باتیں اکٹھی ہو کر آج عوام کے اندر ایک بے چینی ہے, ایک بہت بڑی مایوسی ہے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ بھی جاتے ہیں, آپ ذرا گھر سے نکلیں کہ لوگ جتنے اس الیکشن سے مایوس ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں شاید کسی بھی جمہوری عمل سے کبھی مایوس ہوئے ہوں. جی ٹھیک, بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان اب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.